बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सकीब बाबर शाह गिलानी। मैं आपको अशरा कौसर एपिसोड 8 में खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सफ़र कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है और आज 8वीं नशिस्त हो चुकी है। और पिछली 7 नशिस्तों में डॉक्टर अब्दुल बाजिद शाज़ली साहब ने हमें वो इल्म अता किया कि जो हमने बरसों से मुताले में हासिल न कर सके। ये वो कीमती और नायाब मोती निछावर कर रहे हैं कि जिसके क्या कहने। बिलाशुबा ये अल्लाह की नेमत है और हम अल्लाह की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसी महाफिल में शिरकत की तौफीक अता फरमाई। वरना हज़ारों लोग नहीं, लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग, अरबों लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन इतने सारे लोगों में से अल्लाह ने हमें इन रातों में इबादत के लिए चुन लिया। ये मेरे रब का फ़ज़ल है और उसका फ़ज़ल अल्लाह अकबर। बुज़ुर्ग फरमाते हैं फ़ज़ल की तारीफ़ ये है कि फ़ज़ल वो होता है कि जो किसी नेकी के बदले में न मिला हो और किसी गुनाह से ज़ाइल न हो जाए। जैसे हमारी आँखें, ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये आँखें हमें अता फ़रमाई, किसी नेकी के बदले में अता नहीं फ़रमाई और किसी गुनाह से ये ज़ाइल नहीं होता। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे उस्ताद अता फ़रमाए, ऐसी महाफिल हमें मुयस्सर आई और इतना प्यारा माहौल कि हमें कदम कदम पर रूहानियत में रहनुमाई मिलती है। और इंशाअल्लाह ज़वजल आज भी हम इसी तरह के सवालात लेकर हाज़िर हुए हैं और आज भी डॉक्टर साहब से हम बहुत सारे सवालात करने वाले हैं और डॉक्टर साहब इसका हमें कमा हक़्क़ुहू और क्या ही अहसन अंदाज से जवाब इरशाद फरमाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा मुखिल नहीं हूँगा आपके और डॉक्टर साहब के दरमियान। मैं अब मुतवज्जे होता हूँ डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर सुभान अल्लाह, आज 8वीं नशिस्त अल्हम्दुलिल्लाह हो गई और वक्त का पता ही नहीं चला कि ये 7-8 दिन किस तरीके से गुज़रे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें वो इल्म हासिल हुआ जो बरसों के मुताले से हमें न मिल सका। और क्या ही आप इल्म के मोती निछावर किए जा रहे हैं, कदरदान इसको चुन भी रहे हैं और अपनी बयास की जीनत बना रहे हैं। तो आज आप मज़ीद इल्म के मोती निछावर फरमाइएगा। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि अमलियात की दुनिया में और रूहानियत की दुनिया में परहेज़ कितना ज़रूरी है और परहेज़गारी कितनी ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चाहने वालों को, अपने तमाम हम सफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों को, मुरीदीन को, शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ कदम ब कदम शाना बशाना पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं और बिलखुसूस वो लोग कि जो अशरा कौसर के इस मुबारक सफ़र में मेरे साथ शामिल हैं, जो दुनिया में जहाँ कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हों, ख़ानदान से जुड़े हुए हों, सलासिल का फैज़ हो, अमलियात की जस्तजू में रूहानियत को हासिल करने के लिए और अपने मसाइल और उनके हल के लिए जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सब को अशरा कौसर में खुश आमदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और एक दुआ करते हैं और उस दुआ में आप भी मेरे साथ शरीक होइएगा कि इंशाअल्लाह मेरी दुआ अपने रब से है कि ये अशरा कौसर जो हमने महफ़िल सजाई है, ये हर साल अल्लाह हमें सजाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हर साल आप मेरे साथ शामिल हों, बरकतों के लिए, रहमतों के लिए,
اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے، روحانیت میں ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے۔ ہم جس سفر کے مسافر ہیں وہ سفر آگے جا کر کامیابی سے مل جاتا ہے، اور ایک ایسی کامیابی سے ملتا ہے کہ جس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی ہمیں اس کا اجر ملتا ہے۔ کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو مخصوص کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیر بن جاتا ہے جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو۔ اور میرا رب اس شخص کو کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخصوص کرتا ہے اس کو برائیوں سے محفوظ کر دیتا ہے، اس کو گمراہی سے محفوظ کر دیتا ہے، اس کو وباؤں سے بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اور جس کو رب اپنا بنا لے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور یقیناً ہم ایک ایسی دعا کے ذریعے اور ایک ایسے عمل کے ذریعے اپنے رب کو پکار رہے ہیں جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی شان بیان کر رہے ہیں، دوسری یہ کہ اس کے محبوب کی شان بیان کر رہے ہیں، اور تیسرا یہ کہ اس کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو فیض ہمیں یہ ملتا ہے، لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ فیض ہمارا سورج کے مانند چمکنے لگے، روشن پوری دنیا میں پھیلے اور اس کی روشنی پوری دنیا دیکھے، تو ہمیں اس کے لیے تھوڑی سی ریاضت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ریاضت اور محنت کا تعلق دنیا کے ہر کام میں موجود ہے۔ آپ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی کسی کام کو چنتے ہیں، اس میں بھی اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہوتے جب تک آپ اس میں بھرپور محنت نہیں کرتے۔ تو یہ تو پھر دین کا کام ہے، یہ تو پھر روحانیت کا کام ہے، یہ تو ایک ایسا رستہ ہے کہ جس میں مشکلات ضرور ہیں، لیکن اس کا نتیجہ، اس کا پھل اور اس کا انعام ان دنیاوی نعمتوں سے سب سے بڑھ کر نعمتیں ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم سورج کی طرح چمکیں تو ہمیں اپنے بزرگوں کی ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے کہ جب وہ عمل کے دوران ہمیں پرہیز کا حکم دیتے ہیں۔ اب پرہیز کا حکم کیوں دیا جاتا ہے، پرہیز کیوں کروایا جاتا ہے؟ اسی لیے کروایا جاتا ہے تاکہ ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہمارا قلب، ہماری روح سب ایک ہی طرف متوجہ ہو جائے کہ تم کوئی خاص کام کرنے بیٹھے ہو۔ اب جو کام تم کر رہے ہو اس میں تمہارا دماغ نہیں لگتا تو یقیناً وہ کام تمہارا ادھورا رہ جاتا ہے، لیکن وہ کام کہ جس میں تمہارا دل و دماغ ایک سمت پر آ جاتا ہے، جیسے روزے کی حالت ہوتی ہے، جیسے نماز کی حالت ہوتی ہے، جیسے مختلف عبادتوں میں لذت اور ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اب جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو تم ادھر ادھر نہیں دیکھتے، تم گردن نہیں گھماتے، تم یہ نہیں دیکھتے شور کہاں سے آ رہا ہے، تم یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں آگ لگ گئی ہے، کسی کو بولنے کو بھائی اس کو بجھا دو۔ تم نماز کی حالت میں ہوتے ہو تو جب تم روزے کی حالت میں ہوتے ہو تو برائیوں سے دور رہتے ہو، ہر وباؤں سے دور رہتے ہو، بے حیائی سے دور رہتے ہو۔ اسی طریقے سے جب ہم عمل کے دوران عمل میں موجود ہوتے ہیں اور جب ہم پرہیز میں ہوتے ہیں تو پرہیز ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کسی ایک خاص کام کے لیے مخصوص ہم نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے اور ہم مخصوص ہوتے ہیں۔ جب پرہیز ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک خاص کام کے لیے چنا ہوا ہے تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن اس عمل کی طرف رہتا ہے۔ ہمارے سامنے کھانا آتا ہے، ہم کیا بولتے ہیں؟ یار گوشت ہے، میرا پرہیز ہے۔ اس کیوں پرہیز ہے؟ کیونکہ میں عمل میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ ایک ظاہری اعتبار سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کا روحانی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گوشت سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں تو پھر ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اتنا گوشت نہ کھاؤ کہ تمہارا پیٹ جانوروں کا قبرستان بن جائے۔ تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا، حضرت جانوروں کے قبرستان سے کیا مراد ہے آپ کی؟ آپ نے فرمایا کہ انسان جس قسم کا گوشت کھاتا ہے اس میں اس جیسے خصلتیں اور خصائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اب جب ہم کسی جانور کا گوشت کھاتے ہیں تو اس جیسی خصلتیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ آج میڈیکل سائنس ریسرچ کر کے اس کو پروف کر چکی ہے کہ ایسا ہی ہے کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے وجود، ہماری روح، ہمارے جسم پر ہوتا ہے۔ کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں جو بھی خوراک کھاتی ہے اس کا اثر اس کے بچے پر ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں
بچہ ہے اور ماں جو کھا رہی ہے اس کا اثر اس کے بچے پر ہے، اسی طریقے سے جب ہم عمل میں ہوتے ہیں، ریاضت میں ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم جو گوشت جو کچھ بھی کھاتے ہیں تو اس کا اثر ہماری روح پر پڑتا ہے۔ اس سے ہمارا نفس، اگر ہم گوشت کو ترک کر دیتے ہیں تو ہمارا نفس کمزور ہوتا ہے اور ہماری روح طاقتور ہوتی ہے۔ اس سے ہمارے اندر سے جو خصائل رذیلہ ہیں وہ ہمارے اندر سے دور ہوتے ہیں، وہ بری عادتیں ہمارے اندر ختم ہوتی ہیں اور ہم ایک عبادت کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اور پھر جو پرہیز بڑھتا چلا جاتا ہے اس میں تقویت اس کو ملتی جاتی ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا جو لطیف روح ہے، اس کا جو جسم کثیف ہے، وہ لطافت کثافت پہ غالب آنے لگتی ہے۔ جب وہی لطافت آپ کے کثافت پہ غالب آنے لگے تو آپ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہو کہ جسے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک ہم خود ریاضت نہ کریں، خود محنت نہ کریں۔ اب یہ محنت آپ کی ایک وقت کی محنت ہے، ایک وقت کی محنت اگر آپ نے کر لی تو یقیناً آپ غالب آ گئے کس پر؟ خصائل رذیلہ پر۔ آپ غالب آ گئے کس پر؟ اپنے نفس پر۔ پرہیز ایک طاقتور، ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بلڈ پروف جو جیکٹ ہوتی ہے اس کے مانند ہوتا ہے۔ جب ہم پرہیز کی حالت میں ہوتے ہیں کوئی شیطان ہمارے قریب نہیں آتا، کوئی جنات ہمارے قریب نہیں آتا، دوسری مخلوقات ہمارے قریب نہیں آتی۔ بعض چیزیں دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو شخص کچی پیاز کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ ایسا ہی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے اسمیل کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اسمیل سے شیاطین قریب آتے ہیں۔ یہ اس کی لاجک، یہ حکمت بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو کھانے سے منع کیا اور یہ کہا کہ تم یہ کھا کر ہماری مسجدوں میں نہ آؤ، اسی لیے کہ جب انسان کھاتا ہے تو وہی جو اس کی جو اسمیل ہوتی ہے نا، یہی شیاطین جو جنات ہوتے ہیں نا، یہ اٹریکشن پیدا کرتے ہیں اور نیگیٹیوٹی ان کے اندر بڑھتی ہے۔ اسی لیے منع کیا گیا ہے، اسی لیے پرہیز کروایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیاز کھانا ہے، اپنے آپ پیاز بھون لو، پیاز کھا لو، اس کی تاثیر ختم ہو جائے، اس کی بدبو ختم ہو جائے۔ لہسن ہے، اس کی بدبو ختم ہو جائے، آپ بنا کے سالن بنتا ہے اس میں کھا لیں۔ لیکن ایک وقت کہ جب ہم ایک عمل سے دوسرے عمل تک کا سفر کرتے ہیں، کسی کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ہم اس میں بھی پرہیز کرتے ہیں۔ اور پھر جب ہم اس سے بھی اوپر اسٹیج پر جاتے ہیں، جب ہم کسی کی دعوت دیتے ہیں تو ہم وہ کچھ بھی بند کر دیتے ہیں جو سالن ہوتا ہے، جیسے آگ پہ پکی ہوئی کوئی چیز۔ ہر عمل میں پرہیز مختلف ترتیب و طریقوں سے کرایا جاتا ہے، یکلک ڈائریکٹ ایک دم نہیں کرایا جاتا کہ بھائی آپ نے سب کچھ چھوڑ دو، بس یہ آپ دلیا کھانا ہے، آپ نے یہ فروٹ کھانا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے صرف کھجور کھانا اور کچھ نہیں کھانا، ایک دم نہیں ہوتا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ یوں کرایا جاتا ہے تاکہ معدہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے، جسم کو بھی عادت پڑ جائے، جسم ایک دم کمزور بھی نہ ہو، تمہیں پریشانی بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور، عمل شروع کرنے سے کتنے دن پہلے پرہیز شروع کر دینا چاہیے؟ کم سے کم 3 دن پہلے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کا معدہ پورا صاف ہو گیا، ہم جو کچھ کھاتے ہیں نا، ہمارے جسم میں اس کا اثر 40 روز تک رہتا ہے۔ اللہ صحیح، یہ میڈیکل کہتی ہے، اور سرکار دو عالم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا۔ اللہ، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا؟ کہ جس کے حلق کے اندر حرام کا کوئی لقمہ اتر جائے تو اس کی 40 روز تک دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لقمے کا اثر اس کے جسم کے اندر 40 روز تک رہا، صحیح، جو پورا اثر ہوتا ہے اس کا۔ حضور جب وہ نیت شروع کرے تو 3 دن پہلے، مطلب آپ فرما رہے ہیں کہ 40 دن اثر رہتا ہے مختلف اعمال کے ذریعے۔ صحیح۔ اب ہم نے تو الحمدللہ، اب جو لوگ عمل میں بیٹھے ہیں وہ تو حلال ہی کھائے ہوئے ہیں نا، انہوں نے گوشت ہی کھائے ہوئے ہیں نا انہوں نے، تو اس میں کوئی تاثیر، اس میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اچھا، مطلب لیکن 3 دن پہلے بہتر ہے۔ 3 دن پہلے اس لیے بہتر ہے تاکہ آپ کے جسم کو عادت پڑ جائے اور آپ کو معلوم ہو کہ بھائی میں نے تیاری کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور، حدیث سے مبارکہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته لدنيا
अब इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैह, बेशक आमाल का दारो मदार नियतों पर है। अगर उसकी हिजरत अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए है तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल तक की है। और अगर किसी की हिजरत गर्ज के लिए है या किसी औरत से निकाह के लिए है तो उसकी हिजरत उसी तरफ है जिसकी उसने नियत की। जिसकी उसने नियत की। अमलियात में नियत का क्या अमल दखल है? अमलियात में नियत का ही सबसे बड़ा अमल दखल है, सबसे बड़ा ही अमल दखल है। अब वो शख्स इस रास्ते में आया और इस नियत से आया कि उसने अल्लाह और उसके रसूल और जो उनके बुज़ुर्गों ने फरमाया उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेगा, अमल करेगा, तो उसको उसके मुताबिक सवाब दिया जाएगा, उसके मुताबिक उसके लिए राहें खोली जाएंगी। सही। एक शख्स आया इस नियत से कि वो मौक्कल हाजिर कर लेगा, वो जिन्नात हाजिर कर लेगा, वो उससे काम लेगा, उससे दुनियावी काम लेगा, चाहे मदद का काम ले, कुछ भी करे, नेक काम करे, लेकिन उसका सवाब, उसके लिए जो राय खुलेंगी वो मुख्तलिफ होंगी, इसके लिए जो राय खुलेंगी वो मुख्तलिफ होंगी। मतलब कोई दीन की खिदमत करने के लिए या मखलूक खुदा की खिदमत करने के लिए। अब देखें ना, फरमाया ना कि किसी औरत के लिए, अब औरत से निकाह तो हलाल ही है ना, लेकिन उसको उसके मुताबिक सवाब मिलेगा, मना उसको भी नहीं किया। जी, मतलब ये इसका शान हदीस ये था बिल्कुल कि जब ऐलान हिजरत हुआ था तो एक सहाबी थे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका निकाह मदीने में होना था और उस खातून ने ये शर्त रखी थी तुम मदीने आओगे तो निकाह होगा। तो उन्होंने कहा हिजरत की हिजरत हो जाएगी, निकाह का निकाह हो जाएगा। जब बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो आप किसी को भी उसको टोक कर नहीं फरमाते थे, उमूमी तौर पर, खुसूसी नहीं उमूमी तौर पर कि जिसके लिए वो नसीहत है वो समझ भी जाए और उसकी इज्जत नफ्स मजरूर भी ना हो, ये हमें सिखाया गया। तो वो उसने हिजरत की नियत तो की थी लेकिन उसने कहा ये भी काम हो जाए। तो अमलियात में भी ऐसा ही है कि देखिए मैंने क्या बोला, अमलियात में हमारे पास इस रास्ते में एक तो वो लोग हैं कि जो इसको सीखना ऐसे चाहते हैं कि जैसे बुज़ुर्गों ने सीखा, फ़कत लिल्लाहियत के लिए, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो, अब मिसाल की ऐसे एक बादशाह ना खुश हुआ, उसने अपने दरबार में ये ऐलान किया कि मेरे दरबार में जितने लोग मौजूद हैं, ठीक है, वो जिस चीज़ पे हाथ रखेंगे वो उसका हो जाएगा। अब जब बादशाह ने ये ऐलान किया तो कोई भागा तलवार को पकड़ने के लिए, कोई भागा सोने के पलंग को पकड़ने के लिए, कोई भागा ताज को पकड़ने के लिए, कोई भागा किसी के। एक औरत बादशाह को तकती रही तो बादशाह ने कहा तुझे कुछ नहीं लेना, तुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा बादशाह आप अपनी ज़बान पे कायम है। उसने कहा, उसने बादशाह पे हाथ रख दिया। जब उसने बादशाह पे हाथ रखा तो बादशाह ने वही ऐलान कर दिया रुक जाओ। सब लोग रुक गए। सब लोगों ने कहा भाई हज़रत अभी तक तो टाइम है, आपने तो सूर्य गुरूब होने तक का टाइम दिया था, आप इतनी जल्दी क्यों रुकवा दिया, अभी तो पूरा महल है। तो उस बादशाह ने कहा कि जब तक इस औरत ने हाथ नहीं रखा था मुझ पर, मेरा था, इसने मुझ पर हाथ रख दिया तो जो मेरा है वो अब इसका है। तो क्यों ना हम बादशाह पे हाथ रखें, जो सारी कायनात उसी की है, सारे जिन और इंस उसी के हैं। हम क्यों इधर उधर समेटते हैं, थोड़ा थोड़ा समेटने की कोशिश करें उन लोगों की तरह। और फिर वही बात की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या कदम तेरे ख़त्म हो गया। तो नीयत का अमल दखल आपकी पूरी ज़िंदगी में। अब अच्छा, नीयत का अमल दखल ऐसा है कि चाहे आप दुनियावी मामलात में हो, दीन के मामलात में हो, या रूहानियत के मामलात में हो, या कब्र के मामलात में हो, या आखिरत के मामलात में हो, आपकी नीयत ही देखी जाएगी। आपने किस नीयत पे अपनी ज़िंदगी बसर की। ज़िंदगी में भी नीयत ज़रूरी, बिल्कुल, आमाल में भी नीयत ज़रूरी, हाँ, और अमलियात में भी हाँ, नीयत ज़रूरी। हमारे एक उस्ताद थे हुजूर, उन्होंने हिज़्बुल बहर का जब चिल्ला किया तो उनके ख्वाब में मखनी तूस ये मौक्किल आए। उन्होंने और उसने मौक्किल ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करो
کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھا. اگر تم مجھے قابو کرنے کے لیے پڑھتے تو تم اپنا حال دیکھتے. اپنا حال دیکھتے ہیں. بالکل. یعنی ان کی نیت فقط اللہ کی رضا کے لیے تھی تو وہ کامیاب ہوئے اور سارے معاملات ان کے کھلے. بالکل بالکل. اور اگر وہی جنات پر یا مقناطیس موکل پر قابو پانے کے لیے کرتے تو نقصان اٹھاتے. دیکھو نقصان تو انسان اپنے حصے کا اٹھاتا ہے. اپنے حصے کا اٹھاتا مطلب اگر نیت تمہاری یہ تھی تو نقصان کس نے اٹھایا؟ انسان نے. اب یہی نیت نہیں تھی انسان کی, سبحان اللہ, تو وہ کیسے نقصان اٹھاتا؟ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر ایک شخص کو نفع پہنچانے لگ جائیں, اس کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے مل کر ایک شخص کو چن لیں اور اس کو نفع پہنچانے لگ جائیں, خدا کی قسم اس کو ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے سوا اتنا جتنا رب نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمام کائنات کے لوگ مل کر ایک شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں, اللہ کی قسم اس شخص کو سارے کائنات کے لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوا اتنا جتنا رب نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور اس چیز پر یقین ہو جائے تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو جائے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, نیت کے بعد سب سے پہلا زینہ جو ہے وہ یقین ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہی مطلب اگلا سوال میرا یہی کہ نیت کے بعد یقین ہے, یہ یقین اور نیت ساتھ ساتھ میں کیا ہے؟ یہ ہیں ساتھ ساتھ ہی, لیکن انسان جب زینے پہ چڑھتا ہے نا تو جب تک اس کو یقین نہیں ہوتا وہ اپنے منزل کو نہیں پہنچتا. اور ویسے تو دیکھیں ایک مبتدی ہے, ابتدا کرنے والا, اس نے جو چیز نہیں دیکھی تو جب تک وہ دیکھے گا نہیں اس کو یقین نہیں ہوگا. تو اسی لیے تو کہا ہے کہ پہلے نیت ہے اس کے بعد یقین کا سفر شروع ہوتا ہے. تو وہ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس درجے پر فائز ہو گئے, کہ کہاں پہنچ گئے, لیکن وہ پھر بھی بے یقینی کسی. اگر تم چاہو نا کہ تمہارے اندر یقین کی کیفیت بڑھ جائے جی, تو محبت ایک ایسی علامت ہے کہ جو انسان کے یقین کو پختگی پر لے کر آتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی کہ یقین کو اگر کسی نے کامل کیا ہے نا تو وہ محبت ہے. سبحان اللہ. ورنہ یقین کو کامل کرنے کی محبت کے علاوہ دوسری شے اس کائنات میں موجود ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ پہ یقین ہے, سبحان اللہ. پہلے کیا ہے اس سے محبت ہے تو یقین ہے نا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہودی آ گئے سرکار دو عالم کے پاس, صلی اللہ. کہنے لگے آپ نے اللہ کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, آپ کہتے ہیں اللہ سے محبت کرو, اللہ سے تو محبت ہم کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو, جبرائیل وہی لے کر آ گئے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو, یہ نبی ان سے کہہ دیں کہ یہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. تم نے محبت کی یہ نیت ہے, اس نے تم سے محبت کی یہ یقین ہے. کہ اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کی اطاعت کرو, اس کے افعال اس کے اقوال کی پیروی کرو, وہ یحببکم اللہ, اللہ پھر تم سے محبت کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ یقین ضروری ہے سر, یقین ہے ہی. اور حضور یقین اور رجا کی کیفیت کے بارے میں بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مطلب امید اور خوف کے بیچ کا یہ معاملہ ہے کہ اگر بروز قیامت یہ اعلان ہو جائے کہ پوری کائنات کو بخش دیا جائے گا, ایک آدمی کو سزا دی جائے گی. کہا مجھے اللہ سے اتنا خوف ہے کہ کہیں وہ ایک آدمی میں ہی نہ ہو, اور اگر کہا جائے گا کہ سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے, ایک آدمی کو جنت میں, تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید اتنی ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا. مطلب خوف اور رجا کے درمیان کی کیفیت, یہ کیفیت ہے, یہ خواص کے لیے ہے, خواص کے لیے.
ہر انسان پر کیفیت اس پر الگ وارد ہوتی ہیں، الگ الگ کیفیت ہے، الگ الگ کیفیت وارد ہوتی ہیں. ہر ایک کے ایمان کی بھی ایک کیفیت ہے، کیفیت ہے. ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے. اللہ اکبر. ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے. ہاں لیکن حضور جیسے آپ فرمائیں کہ چلو ایک جگہ مطلب یہاں سے ہم چلیں اور ایک خاص مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کہیں کہ 1 سال میں ہم یہ فاصلہ طے کر لیں گے، تو وہ درمیان میں آپ سے محبت بھی ہے، یقین بھی ہے، آپ کا ہاتھ پکڑ کے چل بھی رہے ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں منزل کو پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا یا نہیں. تو اس میں یقین کا ڈگمگانا، یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے جو شیطان کی طرف سے ہے. شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تم منزل پہ پہنچ جاؤ، کیونکہ وہ ابن آدم کا دشمن ہے، اور جو جس کا دشمن ہوتا ہے، بھائی ہمیں سب سے زیادہ نقصان پتہ ہے کہاں پہنچتا ہے؟ کہاں پہنچتا ہے؟ کہ جب ہم کسی سے بے خوف و خطر ہو جاتے ہیں. کسی سے بے خوف و خطر. اب جیسے مثال کے طور پہ اب کوئی دشمن ہمارا ہے، ہم نے اس کو اگنور کر دیا کہ یار یہ ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا، اور ہمیں سب سے زیادہ نقصان وہیں سے پہنچتا ہے کہ جہاں سے ہمیں امید نہیں ہوتی. تیاری نہیں کی ہے. نہیں تیاری نہیں کی، یہ مراد نہیں ہے تیاری نہیں کی. نہیں. اپنے دشمن کو جتنا ہلکا آپ لوگے اتنا نقصان اٹھاؤ گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جتنی نظر اپنے دشمن پہ رکھو گے اتنے تمہارے اندر کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوگا، اتنی تم منزل کی طرف اپنے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. سبحان اللہ. خناس جو ہے نا، خناس. جو ہمارے سینوں میں چپکا ہوا ہے، جو وسوسے پیدا کرتا ہے، صحیح. یہ اس کا کام ہے کہ وہ ڈاماڈول کرے. صحیح. اور جو ملہم ہے نا، جو فرشتہ ہے، سبحان اللہ. وہ ہمیں نیکی کی تربیت دیتا ہے. وہ ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں یہ 2 معاملات، صحیح. خناس کا اور ملہم. ملہم کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس رستے میں کبھی کوئی غالب آتا ہے، کبھی کوئی غالب آتا ہے. اگر جس کو خناس غالب آتا ہے تو وہ اپنے شیخ کی طرف دیکھتا ہے، تو پھر وہ اس کا ملہم غالب آتا ہے، وہ توجہ کرتا ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے میرے استاد نے سبق دے دیا، اب میں مکمل کر کے اس کے بعد جاؤں گا، اب مجھے استاد کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ خناس اس پہ غالب کر لیتا ہے، غلبہ پا لیتا ہے. وہ آہستہ آہستہ اس کو اپنے مرشد کی صحبت سے دور کر دیتا ہے. اور جو اپنے مرشد کی صحبت سے دور ہوتا ہے وہ خطرات میں پڑ جاتا ہے. لیکن مرشد اگر کامل ہو تو اس کو اس خطرات سے بھی نکال کے لے آتا ہے. جیسے ایک بگڑا ہوا بچہ بگڑ جاتا ہے، لیکن باپ کو تو سارے بچے عزیز ہیں. سبحان اللہ. حضور جیسے پوری دنیا میں لوگ ہیں اور ہم اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے پیر مرشد اس علاقے میں نہیں ہے، تو وہ صحبت کیسے حاصل کریں گے؟ دیکھیں آج کل تو اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ جو ویڈیو کے ذریعے پیغامات ہیں، جو نشستیں، یہ بھی صحبت ہے. سبحان اللہ. اور وہ بھی جس چیز کو دیکھ کے تمہارے اندر ایک کیفیت ہو، وہ تمہاری صحبت ہے. سبحان اللہ. کبھی کبھی تم اسکرولنگ کر رہے ہو تو ہنسنے لگتے ہو، اللہ. زور زور سے ہنسنے لگتے ہو، گھر والے کہتے ہیں کیا ہو گیا بھائی. کبھی تمہاری کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ تمہاری آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے کہ ابھی ٹپک پڑے. صحیح. کسی ولی کا بیان سن رہے ہوتے ہو، ایسی دقت آپ پہ طاری ہو جاتی ہے، چاہے وہ ویڈیو کی صورت میں ہو، اسی آواز کی صورت میں ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی صحبت میں موجود ہو. اگر اچھوں کی صحبت میں ہو تو اچھے ہو، اور اگر بروں کی صحبت میں ہو تو برے ہو. تو وہی گندے بندے دی محفل جی میں ہوندی ہٹ لوہارا، پاویں کپڑے کنج کنج بئیے چن کا پین ہزارا. کہ برے آدمی کی صحبت تو ایسے ہے کہ جیسے لوہار کی دکان، لوہار کہ کی اگر کپڑے بچا کر بھی بیٹھو تو پھر بھی داغ لگ ہی جائے گا. اور اچھے بندے دی صحبت جیویں ہوندی ہٹ اتارا، پاویں سودا مل نہ لئیے مشکاں اور ہزارا. بالکل کہ عطار کی دکان پہ بیٹھو تو اگر آپ سودا خریدو بھی نہیں، جب بھی آپ سے خوشبو ضرور آئے گی. خوشبو ضرور آئے گی. یہ ہے اولیاء اللہ کی صحبت. اور پھر اسی لیے کہتے ہیں کہ یوں ہی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. بے شک یہ اللہ والے ہی ہیں جو
اللہ سے ملا دیتے تھے. ہمارے مرشد کی صحبت. اب ایک بندہ ہندوستان میں رہتا ہے, پاکستان میں اس کا مرشد ہے, صحیح. کیا اب وہ ظاہری اعتبار سے اس کی صحبت سے محروم ہے, لیکن یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ویڈیوز کے ذریعے جو اس کو اپنے آپ کو اس نے جوڑا, تو وہ ایک ایسی صحبت کے اندر داخل ہو گیا کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. یہ تو آسان کر دیا اس ٹیکنالوجی نے. بالکل. اس سے پہلے کی جو ٹیکنالوجی تھی کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانہ گان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. لیکن یہ بھی اسٹیپ دیکھو, ابتدا تو کرو نا. سبحان اللہ. ابتدا میں کوئی ڈاٹ کو ہی پکڑو اور وہاں سے چلنے شروع کرو, پھر انسان اس منزل تک پہنچ جاتا ہے. محبت کی منزل. بالکل. اسی میں نیت, اسی میں یقین, اسی میں کہتے ہیں کہ مرشد کی ویڈیو, مرشد کا میسج, مرشد کا پیغام تمہارے لیے صحبت ہے وہ مرشد کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور ابھی ہم نے بات کی نیت کی, یقین کی, تو عمل میں نیت اور یقین تو بہت عمل دخل ہے ان کا. تو بعض لوگ پرہیز تو کرتے ہیں, پرہیزگاری سے دور رہتے ہیں. جھوٹ, حسد, کینہ, نفرت دلوں میں ہے, زبان سے تکرار چل رہی ہے, تو پرہیز زیادہ ضروری ہے یا پرہیزگاری زیادہ ضروری ہے؟ دیکھو, انسان تو ہے خطا کا پتلا, خطا کا پتلا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اور پرہیزگاری یکدم نہیں آتی. یکدم نہیں آتی. ہاں. صحیح. جب انسان اس رستے پہ چلتا ہے تو آہستہ آہستہ ان بیماریوں سے دور ہوتا ہے. صحیح. ایک دم ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا. اللہ ماشاء اللہ. جتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے, جتنا روکتا ہے, اگر ایک شخص ہے وہ سب کچھ ایک دم نہیں چھوڑ سکتا. اب ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک گناہ ایسا تھا جو 70 دفعہ ہوا, میں نے ہر دفعہ توبہ کرتا اور ہر دفعہ مجھ سے وہ گناہ ہو جاتا, پھر میں توبہ کرتا, پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا. آپ فرماتے ہیں 71 دفعہ, یعنی کہ 71 دفعہ جب میں نے توبہ کی تو مجھے استقامت ملی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یکدم نہیں ہوتا. وہ توبہ, اچھا جب بھی سوئے تو توبہ کر کے سوئے. بالکل, یہ تو ضروری ہے نا. اور عمل جب شروع کرنے بیٹھا ہے رات میں, تو رات میں عمل شروع کرنا بیٹھے تو اس وقت یہ ضرور نیت کر لے کہ میں آج اپنے رب کی بارگاہ میں جو حاضر ہوں تو میں سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں اپنا معاملہ دیکھو, استغفار تو لازم ہے. سبحان اللہ. اس کے بغیر چاہے روحانیت حاصل کرو نہ کرو, عمل پڑھو نہ پڑھو, استغفار لازم ہے تم پہ. مسلمان ہو تو استغفار لازم ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار. یس. کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے. استغفار. یہ حضور نے ہمیں کلیہ دے دیا کہ جب تم کلمہ پڑھو گے اس کے بعد ان دونوں کو تھام لو, اپنے اوپر لازم کر لو, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. صحیح. مطلب جو تم سے گناہ کبیرہ سرزد نہیں ہوگا. گناہ صغیرہ تو ہو سکتے ہیں, تم ایسے نہیں ہو کہ گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے. گناہوں سے پاک صرف نبی کی ذات ہے, اللہ, کسی بھی ولی کی نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتے تم؟ معصوم تو انبیاء ہے. بالکل. اللہ اپنے, لیکن ہاں تم گناہوں سے دور ضرور رہ سکتے ہو. اللہ محفوظ رکھ سکتا ہے اولیاء کرام. بے شک اللہ تمہیں کب محفوظ رکھے گا؟ کب؟ کہ جب تم توفیق کی دعا مانگو گے, جب تم اس کے رستے پہ چلو گے. اب تم گھر سے ہی نہیں نکلے ہو, بعد میں بول رہے میں منزل پہ پہنچ ہی نہیں رہا. اب تم سفر باندھو گے تو تم منزل کے لیے نکلو گے نا. سبحان اللہ. جبھی تو کہتا ہے کہ اے بنی آدم تو میری طرف 1 قدم بڑھا, میں تیری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا. 10 قدم بڑھاؤں گا. کہ ہم کو تو اپنی راہ میں آرام ہی سے لائے, ہیلے بہانے کرنے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. ڈر کی ہے. یہاں پر ہیلے بہانے اور ڈر نہیں, بس نکلا جائے اور اللہ پر یقین رکھا جائے, نیت اچھی ہو تو منزل تک پہنچ. کہتے ہیں کہ کوشش کرنے والوں سے جو بچ جاتا ہے نا, وہ صبر کرنے والوں کو ملتا ہے. یہ تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
کیا بولا میں نے؟ کوشش کرنے والوں سے جو بچ جاتا ہے وہ صبر کرنے والوں کو ملتا ہے. صبر کرنے والے صبر کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوشش نہیں کر رہے ہوتے. صحیح ہے. یعنی کہ اب تمہیں یہ بولا کہ تمہیں 1092 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے. سبحان اللہ. اب تم کوشش میں لگ گئے. صحیح. اب تم نے بولا بھائی مجھ پہ تو 5 نمازیں فرض ہیں، میں ہر نماز کے بعد سورہ کوثر 10 بار پڑھ لیتا ہوں، میرے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. ایک دنیاوی اعتبار سے کہ جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنی محنت کا پھل پاتا ہے، اور جو محنت نہیں کرتے انتظار کرتے ہیں ان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ کوشش کرنے والوں سے بچ جائے. صحیح. مطلب یہ سمجھیں کہ ایک باغ میں پھل لگے ہوئے ہیں، کوشش کرنے والوں نے کوشش کی اور چن لیا. صبر کرنے والا یوں کر کے بیٹھا رہا. اس نے کہا کچھ بچا تو کھا لیتا ہوں. کچھ بچے تو کھا لیتا ہوں. تو کوشش کرنے والے سے جو بچ گیا وہ صبر کرنے والے کو ملا. یہ مثال بالکل ایسے ہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس راستے میں سب سے پہلا کام کوشش ہے. کوشش. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. لیسا للانسان الا ما سعى. الا ما سعى، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اور پھر السعی منی والاتمام من اللہ، کہ کوشش میری طرف سے ہے، اس کو پائے تکمیل تک میرے اللہ نے پہنچانا. میرے اللہ نے پہنچانا، لیکن تو کر تو صحیح. سبحان اللہ. حضور یہ جو تمام چیزیں بھی ہم نے ذکر کی ہیں، نیت ہے، یقین ہے، اور یہ جو پرہیزگاری ہے، یہ پرہیز سے پہلے کی چیزیں، وہ جو پرہیز جلالی جمالی باللذات. بالکل اس سے پہلے پرہیزگاری ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. قرآن نے کہا کہ ھدی للمتقین الذین، کہ ہدایت متقیوں کے لیے. سورہ بقرہ کی پہلی جو آیت، پہلا جو رکوع ہے، الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین، مطلب متقین کے لیے ہدایت ہے. اگر آپ چاہتے ہو آپ کو ہدایت ملے، آپ پرہیزگاری اختیار کرو، کہ رب تمہیں ہدایت کے قریب لے جائے گا. پرہیزگاری ضروری ہے پرہیز سے پہلے. ہاں، یہ مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. اللہ اکبر. عمل کرے نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے. سبحان اللہ. اب کیا آپ عمل کو کیا سمجھ رہے ہو کہ جو رب نے تمہیں پہلا سبق دیا تم اس کو چھوڑ کے تم چوتھے پانچویں سبق پہ آ رہے ہو؟ ہماری ایک سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہی ہے نا کہ ہم نے پہلے سبق چھوڑے ہوئے تیسرے چوتھے سبق پہ آ رہے ہیں، فرض چھوڑ کے نفل پڑھ رہے ہیں. فرض کو ہم نے ترک کر دیا اور نفل کو اپنے اوپر لازم کر لیا. صحیح. ایسے ہیں نا اکثریت میں. جی، مطلب اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی فرض چھوڑ دے اور نوافل پر زور دے. ہاں، زور دے تو اس کے نوافل اس کو کوئی نفع دے گی؟ معلق رہیں گے اس وقت تک کہ جب تک وہ فرائض ادا. سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز. ہدل للمتقین، مطلب ہدایت ہے متقین کے لیے. ہدایت متقی کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. سبحان اللہ. اچھا حضور، وہ اگر کبھی جیسے غلطی سے پرہیز ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. ہاں، مطلب وہ رکیم کوثر پڑھ رہے ہیں، اس کو یاد ہی نہیں رہا، بریانی سامنے آئی، چکن بریانی یا بیف بریانی، تو سبحان اللہ. بھائی روزے کی حالت میں اگر کوئی کھا لیتا ہے غلطی سے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس نے تو کھا لیا. سبحان اللہ. اسے اللہ نے کھلایا. اب قصدن اگر کھاؤ، اب جیسے مثال کے طور پہ میں نے عمل دیا، میں نے کہا اس میں پرہیز کرنا ہے. اب وہ 2-3 دن چلا، اس نے عمل پڑھا، اس کے بعد اس کا طبیعت خراب ہوئی
یا اس کے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہوئی، یا وہ ڈسٹرب ہوا، یا سفر کے لیے نکلا، یا اس نے اس کو اسٹاپ کر دیا، اس نے پرہیز توڑ دیا اپنا، تو اس کو بھی ختم کرنے کا، اسٹاپ کرنے کا طریقہ ہے۔ اسٹاپ کرنے کا طریقہ ہے؟ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص سفر کے لیے چلا، بیچ اسٹاپ پہ رکا، جی اس کو کوئی شرعی عذر نہیں تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا، صحیح۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ اس نے جو کچھ پڑھا نا وہ پہلے اس کو لوٹا دے۔ کہاں لوٹا دیں؟ میں سمجھا دیتا ہوں، عمل کو اپنے لوٹا دے، پھر وہ آگے کی طرف ہم جو کرنا ہے کر لے۔ عمل لوٹانا یہ ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ آپ نے آج پڑھ لیا، اب آپ یہ ہے کہ بھائی آپ کل مشکل ہے پڑھنا آپ کا، اب اس کو آپ اسٹاپ کرنا چاہ رہے ہو، تو آپ ایک پانی کا گلاس رکھو، میٹھا رکھو، فاتحہ پڑھو، اور جو کچھ پڑھا ہے آپ نے، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ اس وقت پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ نے اصال و ثواب کر دیا۔ کس کو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اور جو پڑھ لے اس کے موکلان، اور بالخصوص سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہ آپ کو لوٹا دیں، یعنی کہ آپ کو سال کر دیں، اور پھر یہ کہیں کہ میں اس عمل کو آپ کی طرف پھیر دیتا ہوں، لوٹا دیتا ہوں۔ تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی اس کے ساتھ موکلان ہوں گے، یا اس کے ساتھ اس کی وہ ہوگی، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس کے ساتھ رجت نہیں ہوگی اس کو۔ ہاں، تو اس کو لوٹانا کہتے ہیں۔ اور اگر مثال کے طور پر پڑھائی کے دوران غلطی سے اگر کچھ کھا لیا، اب مثال کے طور پہ 2 سالن ایک جگہ بنے ہوئے تھے، ایک ہی چمچے نے بیگم نے دال نکالی اور ایک ہی سے گوشت نکال دیا، پہلے گوشت نکالا پھر اسی چمچے سے دال نکال دی، تو اگر شوہر کھا لیتا ہے تو اس کو نہیں معلوم ہے تو اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ جیسے ہوٹل سے بھی کھانا، جیسے ہوٹل سے کھاتے ہیں، ایک چمچے سے سب استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جی ہاں، اور وہ قورمے کی طرح تو لازمی مارے گا، بالکل مارتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اب نہیں معلوم کہ بنانے والے شخص نے وضو کیا تھا نہیں کیا تھا، غسل اس پہ فرض تھا، غسل کر کے آیا تھا نہیں آیا تھا، پاک حالت میں ہے یا نہیں ہے، ناپاک تو نہیں ہے، اس کا بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بازار کے کھانے کا منع کر دیں، کیونکہ بازار میں کھانے والے جو باورچی ہوتے ہیں کچھ تو بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں، کچھ بہت ہی گندے ہوتے ہیں۔ اچھا حضور، جو بازار کا کھانا ہے ہاں، وہ روحانیت میں بھی بڑا اثر انداز ہوتا ہے؟ بالکل اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ایک بزرگ کا پڑا تھا کہ وہ اندر درس دیتے تھے، اور ان کے جو چھوٹے 2 بچے تھے ان کی روحانیت اتنی تیز تھی کہ وہ ایک بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے کہ وہ چپلیں الگ الگ کر رہے تھے، تو کہا بچوں کیا کر رہے ہو؟ بولے جہنمیوں کی الگ کر رہے ہیں، جنتیوں کی الگ کر رہے ہیں۔ بولے اللہ اکبر۔ اندر گئے تو ان کے والد محترم سے کہا کہ یہ تو بچے بہت آگے جا رہے ہیں، ان کو کچھ روکو۔ تو پھر بزرگوں سے عرض کی گئی کہ ان کا کیا کریں؟ بولے ان کو بازار کا کھانا کھلاؤ، ان کی روحانیت کم ہو، یہ بہت زیادہ یہ بھی سے دکھنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کر لیں، اسی وجہ سے کہ نہیں معلوم کہ پکانے والا کون ہے، حرام کھانے والا پکا رہا ہے، اس کا اثر آپ پہ بھی ہوگا، ناپاکی کی حالت میں پکا رہا ہے، اس کا اثر آپ پر بھی ہوگا، پاک حالت میں پکا رہا ہے، اس کا اثر آپ پر بھی ہوگا۔ صحیح، مطلب روحانیت پر اس کا باقاعدہ اثر ہے۔ بالکل اثر ہے، بالکل اثر ہے اس کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روحانیت کے اندر ہر چیز کا اثر ہے۔ حضور، رقیم کوثر لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ کے شاگرد، آپ کے مریدین، آپ کے جو لوگ ہیں وہ پڑھ بھی رہے ہیں، اور لشکر قریش والے جو آپ کے کاروان میں شامل ہیں وہ بھی سورہ کوثر بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ قریش بھی پڑھ رہے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے جو پڑھنے والے ہیں ان کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور اگر وہ دونوں کا عامل ہو جاتا ہے تو وہ کیا پاوریں، کیا اس کے جو ہے نا وہ روحانی طاقت کیا ہوگی؟ دیکھو، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر کام فائدے کے لیے نہیں کیا جاتا، کچھ کام اطاعت کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو کام اطاعت کے لیے کیا جائے اس کو وہ فائدے بھی ملتے ہیں جو جس کے کر رہے ہوتے ہیں، جس کے فائدے وہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے سورہ قریش کے فضائل اور سورہ قریش کے بارے میں تو الحمدللہ میں نے سینہ کھول کر بتایا لوگوں کو۔ سبحان اللہ۔ حضور، یہاں رک کر ایک چیز عرض کروں گا ہاں، کہ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب سے عرض کی کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتی،
تو کیسے مردوں کو؟ مولا تو ان مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ رب نے فرمایا فلا تؤمن، تو ایمان نہیں لایا؟ کا بلا ولکن یطمئن قلبی، ہم میرا دل اطمینان مطمئن ہو قلب جاتا کے مولا۔ لیے۔ تو پھر وہ پورا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ جو پڑھنے والے ہیں، پڑھ تو اللہ کی رضا کے لیے، للہیت کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ ان کے فضائل بیان کرتے ہیں تو فضائل میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اور بہت اور شوق اور ذوق بڑھ جاتا ہے کہ سبحان اللہ، ہم جو بالکل للہیت کے لیے کر رہے ہیں اس کے یہ بینیفٹس ہیں۔ یہ بینیفٹس ہیں اس کے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ دونوں جو لشکر قریش میں شامل ہیں اور ماشاءاللہ وہ رکیم کوثر کا بھی عمل کر رہے ہیں، تو وہ ان سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں؟ پہلے یہ کر لیں، صحیح، اس کے بعد جب یہ خود کام لیں گے نا، پھر بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے واقعی کوئی عمل ہم سے کروایا ہے۔ سبحان اللہ، پہلے یہ کر لیں، کر لیں پہلے یہ۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے مطلب انہی دو صورتوں سے ہم تشخیص سے لے کر اور بڑے سے بڑا کام ان دو صورتوں سے بآسانی کر سکتے ہیں، بآسانی کر سکتے ہیں۔ مطلب بڑے سے بڑا کام کیا چوکی لگانا کہیں گے اس کو؟ نہیں 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 نہیں، بڑے سے بڑا کام تو وہ تھا کہ جو پلک چھپکتے ہی آ گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ روحانیت، یہ روحانیت ہے۔ سبحان اللہ، کہ میں اپنے شاگردوں کو پہلے روحانیت کی طرف لے کے جاتا ہوں، سبحان اللہ، عملیات بھی بتا رہا ہوتا ہوں، اس کے طریقے بھی سمجھا رہا ہوتا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوتا ہوں، سبحان اللہ، لیکن پہلے روحانیت، پہلے تمہارے اندر کچھ ہو، تمہارے اندر جتنی روشنی ہے نا صحیح، وہ معنی رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کال کرنے کے لیے آپ کی اسکرین پر نمبر چل رہا ہے، وہ نمبر آپ ڈائل کر کے ڈاکٹر صاحب سے بات بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کے کچھ سوالات ہوں تو وہ ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو آپ کے سوالات کا انتہائی احسن اور دل نشین انداز سے جو جواب ارشاد فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے کہ کس قدر جب بات ہم سنتے ہیں کہ جیسے کوشش کرنے والوں سے جو بچ جاتا ہے وہ صبر کرنے والوں کو ملتا ہے، سنتے ہی ہمارے ذہن میں اس کا جواب نہیں آتا، لیکن جب حضرت اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کی وضاحت فرماتے ہیں تو ہر چیز ہمارے سامنے واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے آپ کے بھی سوالات ہوں تو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور حضرت کیا ہی پیارے انداز میں اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور، ویسے ایک چیز ہے، ایک چیز اور بھی عرض کروں گا کہ جیسے میرے پاس سوالات آتے ہیں، اب مطلب ہر کسی کا سوال تو اس محفل میں نہیں کر پاتا ہوں، دو چار لوگوں کو میں نے اپنی طرف سے جواب دیا بھی، بالکل بالکل دینا چاہیے۔ ایک عرصے سے صحبت اور پھر مختلف معاملات، مطلب ہم نے آنکھ کھولی تو اس ماحول میں کھولی، بالکل ہمارا خاندان ہی اس ماحول کا تھا، اور پیروں فقیروں کا معاملہ، تو وہ میں جواب دے رہا ہوتا ہوں تو ایک بات ہوتی ہے، حضرت آپ تو دے رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے بتائیے گا ان لوگوں کا کیا کروں؟ نہیں دیکھیں، اب وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ اب ڈاکٹر تو بہت ہوتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن کوئی ڈاکٹر کسی نہ کسی چیز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ سبحان اب اللہ، ایک بندے کے دماغ میں یہ ہے کہ بھائی فلاں ڈاکٹر سے ہی مجھے یہ چاہیے، اب اس سے بھی قابل ڈاکٹر موجود ہیں، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اس طرف نہیں جانا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ انسان کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہے، لیکن بس یہ ہے کہ شاہ صاحب ہیں الحمدللہ، ان کی بھی یہ سمجھ لیں میں نے تربیت بھی کی ہے، اور ان کو میں نے اعمال بھی کرائے ہیں، ان کو میں نے طب بھی سکھائی ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ روحانیت کے میں نے چلہ کشی بھی ان سے کروائی ہے، اور الحمدللہ اپنا سینٹر بھی لے کے بیٹھے ہوئے۔ اور آپ کا چینل کس نام سے؟ شاذلی جواہر کے نام سے۔ تو شاذلی جواہر کے نام سے شاہ صاحب اپنے خاندان کا بھی فیض بانٹ رہے ہیں، اور ہمارا بھی جو خاندانی کا جو فیض ہے وہ بھی لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو آپ ان سے بے فکر ہو کے پوچھا کریں، آپ ایسے ہی جیسے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو اسی محفل میں خیر کال لینے سے پہلے میں آپ کو دعوت بھی دے دوں کہ وہ ہمارے دادا حضور کا عرس بھی آ رہا ہے کشمیر میں،
کشمیر میں آپ گئے تھے ماشاءاللہ ان کے مزار پیر امیر شاہ گیلانی پیر امیر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ میرے دادا کے دادا ہیں اور آج تک ان کا فیض جاری ہے. تو ہر سال عید کے تیسرے دن وہاں عرس شروع ہوتا ہے 3 روزہ عرس کشمیر بانڈی شریف میں. تو آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ. اور جو لوگ کشمیر میں رہتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب وہاں موجود ہوں گے. باقی میں بھی کوشش کروں گا کہ کشمیر میں ان کے عرس میں دادا کے شرکت کروں. تو جو لوگ کشمیر میں ملاقات کرنا چاہیں وہ کشمیر میں بھی ملاقات کر سکتے ہیں. کشمیر کون سی جگہ ہے؟ بانڈی شریف. بانڈی شریف. امیر الاولیاء سید امیر شاہ گیلانی. سید امیر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو شاہ صاحب تو وہاں پہ ہر حال میں ہوں گے، لازمی ہوں گے شاہ صاحب. تو چوتھے دن سے شروع ہے، تیسرے دن سے شروع ہوگا؟ 19، 20 اور 21. 19، 20 اور 21 یہ جون. جی 19، کا 20 تیسرا دن لگے گا. محفل سما کرواتے ہیں، ہوتی ہے محفل سما؟ الحمدللہ. اچھا. محفل سما ہے اور جو ہے وہ نعت خوانی ہے، علماء کے بیانات ہیں، ذکر و اذکار. اور وہ دادا حضور کا ایک ذکر بہت مشہور ہے، اللہ اللہ. تو وہاں یہ ذکر بہت ہی اس کی صدائیں سنائی دیتی ہیں. سبحان اللہ. تو خیر اب یہ بتائیں موسم کیسا ہوگا اس وقت؟ تاکہ موسم اچھا ہوگا یا گرمی ہوگی شدید، کیا ہے آپ کو تو معلوم ہے یا پچھلے نہیں؟ سال میری تقریر چل رہی تھی اور جب بادل گرجے اور پھر آسمان کیا رویا. مطلب کیا ایسی تقریر کر دی تھی آپ نے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح ہے ماشاء اللہ. مطلب میری تقریر کے دوران ہی بارش شروع ہو گئی تھی اور اس سے پہلے فل گرمی. تو وہاں پہ آپ کی گدی لگتی ہے؟ جی. اچھا ماشاء اللہ. سارے جتنے بھی خاندان کے بڑے بزرگ ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور الحمدللہ ان کی محبت ہے کہ مجھے اپنے بیچ میں بٹھاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو مطلب آپ کی گدی کا اہتمام ہے وہاں پہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے اور وسعت عطا فرمائے. اور یہ لشکر انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت جمع غفیر ہو. اللہ تعالیٰ خیر کا عمل ہونا ہے. اور وہ لوگ کہ جو لوگ اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اب صرف 2 دن رہ گئے ہیں بس، تو اس کے بعد پھر ہم اس کو سٹاپ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو لوگ اجتماعی قربانی میں حصہ کرنا چاہتے ہیں وہ اجتماعی قربانی میں حصہ لیں. جو لوگ پوری کاؤ کرنا چاہتے ہیں، بکرا کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی قربانی اللہ کی راہ میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ جلد از جلد یہ سمجھ لیں کہ صرف 2 دن ہیں، اس میں انٹری کروا دیں اور ہمیں بتا دیں تاکہ ان کا بندوبست ہم کر لیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ بات یاد رکھیں جب قربانی کے لیے پیمنٹ آپ بھیجیں تو نام ہمیں ضرور بتائیے گا. اور جو لوگ بیرونی ممالک میں رہتے ہیں، یہاں پیسے بھیجنے پر پرابلمس ہوتی ہے تو وہ پے پال کا لنک اس میں یوز کر سکتے ہیں. پے پال کا لنک آپ کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوگا. آپ اس نمبر پہ کال کر کے بھی پے پال کا لنک لے سکتے ہو. لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی آپ پیمنٹ کریں گے آپ ہمیں نام ضرور دیں گے. اگر آپ نے پیمنٹ کر دی اور نام نہیں دیا تو وہ قربانی نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب ٹھیک ہے. حضور آج کی محفل پر برخاست کی جائے. ہاں انشاءاللہ پھر کل ایک ان کو کوئی خاص عمل تعلیم کریں گے. سبحان اللہ. حضور اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آمین. آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے اور یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے. کل انشاءاللہ اسی وقت نئے سوالات کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور ان سے جانیں گے اپنے سوالوں کا جواب. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.